बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलामि अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम अजमईन। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सहीफ़ा इनक़िलाब कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ सूरतों के मुताले के सिलसिले में आज हम सूरतुल जिन इसके मज़ामीन से इक्तिसाब इल्म करेंगे। जिन जमा का सीगा है, इसका वाहिद जिन्नीयुन। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं कि किसी शय के हवास से पोशीदा होने को जिन कहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को जो हवास खमसा, क़ुव्वत लामिसा, ज़ायका, बासरा, शामा, सामिया ये अता किए हैं, जिनके ज़रिए हम मालूमात इकट्ठी करते हैं, इल्म हासिल करते हैं। ये हवास जब किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो इसको इल्म कहते हैं। इल्म का बुनियादी माना जानना होता है। हमारे यहाँ इस्तिलाही तौर पर इल्म का माना जो हम किसी मकतब में बैठकर कोई चीज़ पढ़ते हैं उसको कहा जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर इल्म का माना जानना है। और ये महसूसात जब किसी चीज़ को महसूस करते हैं, ये हवास जब किसी चीज़ को अख़ज़ करते हैं तो इसको इल्म कहते हैं। और फिर ये महसूसात जब अक़ल के सामने पेश होते हैं तो फिर इसको इल्म बिल अक़ल कहा जाता है। हमारे यहाँ मसला ये हुआ कि वो चीज़ें जो इन महसूसात के दायरा से बाहर हैं, जो इन महसूसात के दायरा में नहीं आती, जो हमारे देखने, सुनने, चखने, सूंघने और टच करने के ज़िमन में नहीं आती, हमने उनका इनकार कर दिया और समझा कि ये चीज़ें जो हमारे हवास के दायरे में नहीं हैं उनका वजूद ही नहीं है। और यहीं पर अक़लियत पसंदों को धोखा हुआ कि वो चीज़ जो हमें नज़र नहीं आती वो मौजूद ही नहीं है। और इसी बिना पर बहुत सी जगहों पर उन मखलूक़ात का हमारे लोगों ने, फ़लसफ़ियों ने इनकार किया। दर हकीकत ऐसा नहीं है। और कुरान कहता है वमा लहुम बिही मिन इल्म, कि ये जिस चीज़ को अपना इल्म समझते हैं, जिस चीज़ को अपना फ़िक्र फ़न समझते हैं, वमा लहुम बिही मिन इल्म यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन्न ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैया। ये इनके पास दरअसल ये ज़न्न है, गुमान है, तख़मीन है। और ज़न्न, गुमान और तख़मीन जो है ये हक़ की जगह नहीं ले सकता। इब्न सीना एक उसने तवील लेक्चर दिया और तबीयात और माबुद तबीयात पर, तो अबू सईद अबुल खैर ने उनसे कहा था कि तूने ये जितनी बातें कही हैं मैं उन सारी चीज़ों को आलमे मुशाहिदा में देख रहा हूँ। और इकबाल ने इसी मुकाम पर कहा था कि इल्म की हद से परे बंदा मोमिन के लिए लज़्ज़त शौक़ भी है, नेमत दीदार भी है। और इसको अगर और ज़्यादा आसान करके समझना चाहें तो फिर इकबाल ने ये इल्तिजा की थी कि दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। अल्लाह ताला ने इन हवास से खमसा से ऊपर फिर इंसान को, अपने ख़ास बंदों को कुछ और चीज़ें भी अता की हैं जो इंट्यूशन, विजदान और इदराक, परसेप्शन, और फिर इससे ऊपर वही और इल्हाम, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे और आपके दायरे में शायद ना आती हों, लेकिन अल्लाह ताला के चुनीदा बंदों के दायरा फ़िक्र में, दायरा सोच में और दायरा ख़्याल में और दायरा बसारत में वो आती हैं। आज का हमारा मौजू जो है ये भी इसी नौइयत का है। और हमारे इस दुनिया के अंदर बहुत से तबक़ात ऐसे हैं जिन्होंने उन मखलूक़ात का इनकार किया जिनमें एक मखलूक जिन भी है। इस पर आज हम बात करेंगे। और कुरान पाक की एक मुस्तकिल सूरा, सूरतुल जिन, जिसकी इब्तिदाई 17 आयात ऐसी हैं जो जिन्नात ने नबी अकरम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर दावत तबलीग जो उनको पेश हुई, जो उन्होंने सुनी, उसको कबूल करने के बाद जब वो अपने ग्रोह के पास गए, अपने तबके के पास गए, तो उन्होंने जो वहाँ गुफ्तगू की, अल्लाह ताला ने सूरतुल जिन की इब्तिदाई 15 या 17 आयात में वो चीज़ें बयान की। और इस सूरत की जो 28 आयात में से फिर गालिब हिस्सा वो है जो उनके कलाम पर है। और फिर अज़ खुद कुरान पाक की एक आयत वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया है कि वो हमारी इबादत करें। गोया इबादत का इत्तलाक़ जिस तरह इंसानों पर होता है इसी तरह जिन्नों पर भी होता है। ला महला अब ये चीज़ हम आज डिटरमिन करेंगे कि जिन जो हैं फिर उनमें भी किस तरह तबक़ात हैं जिस तरह इंसानों में तबक़ात हैं, और फिर वो किस तरह नबी अकरम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और वो किस चीज़ की तलब और तड़प में उस वक्त
دنیا میں گھوم رہے تھے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، کیونکہ ان کا وجود جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت عطا کی ہے کہ وہ موو کر سکتے ہیں، وہ ہیئت بدل سکتے ہیں، اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، اور وہ بہت اونچا پرواز کر سکتے ہیں. آسمانوں تک ان کی پرواز تھی، اور وہاں سے کچھ خبریں بھی لے آتے تھے، اور پھر یہاں آ کر وہ لوگوں کو وہ خبریں قبل از وقت سنا کر گمراہ بھی کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ جب ختم ہوا تو جنہوں نے بھی پھر ایک مجلس شورا اپنی منعقد کی ہوگی، اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کرۂ ارض پر کیا محیر العقول واقعہ ہوا ہے، کیا مختلف چیز ہو گئی ہے جس کے سبب ہماری یہ پرواز، اب وہ ہمارے پاس قوت اور پرواز اور وہ ایک جو ہمیں سہولت میسر تھی وہ اب نہیں ہے کہ ہم جب ایک خاص حد سے اوپر جاتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ستارے یا سیارے ٹوٹتے ہیں، ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اسی تناظر میں جن پھر زمین پر پھیلے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک روایت کے مطابق اقاص کی طرف جا رہے تھے، نخلہ کے مقام پر، ایک روایت کے مطابق طائف سے واپسی پر. مختلف روایات ہیں، لیکن اس چیز پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات حاضر ہوئے. انہوں نے قرآن پاک کی جب تلاوت سنی، آپ سورہ فجر میں اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہوں، اور پھر قرآن پاک کا معنوی حسن اور لفظی ترنم، اس سے بڑھ کر پر نور پیرایا اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس کی تاثیر جو ہے وہ پھر اس سے بڑھ کر اور کس کو اور کہاں میسر آ سکتی ہے. ان کا متاثر ہونا، اور پھر ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا، اور پھر اس ضمن میں جو اور دیگر بہت سے مباحث ہیں ان پر بھی بات کریں گے، اور سورہ جن کے جو دیگر مضامین ہیں ان سے بھی ہم اکتساب فیض کریں گے. ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بہت محترم پروفیسر عبدالقدوس درانی، یونیورسٹی کے ساتھ محراب و منبر، اس میں بھی یہ مسند نشین ہیں اور لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں. علامہ احمد رضا سیالوی، تاریخی مسجد وزیر خان کے خطیب ہیں، اس کے باوجود، اور جامعہ نظامیہ جو پاکستان کی بہت قدیم دینی دستگاہ ہے وہاں تدریس بھی فرماتے ہیں، اور علماء اوقاف میں سے بھی ہیں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ احمد پیش کریں گے. آج عدیل احمد صاحب، ان کی طرف جانے سے قبل اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم المعز، عزت دینے والا. بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اسم جمالی ہے. اس کی خاص برکت یہ ہے کہ اس کا ورد کرنے والا عزت اور کمال کا باعث ہوتا ہے. پروفیسر صاحب آج کے موضوع، اور پھر اس میں ابتدائی طور پر میں چاہوں گا کہ سورۃ الجن جو ہے اس کا شان نزول اور اس کا تعارف آپ عطا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب شکریہ. بڑا اہم آج کا عنوان ہے. قرآن مجید کی سورہ الجن کے حوالے سے بہت سی چیزوں کی طرف آپ نے اپنے تعارفی کلمات میں اشارہ کر دیا ہے، اور اس کا جو شان نزول ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جنات قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے جو حفاظتی انتظامات سماوی کائنات میں کیے گئے تھے، اس نے انہیں متنبع کیا کہ کوئی خاص بات ہے، ایونٹ ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو راہیں ہیں وہ روک دی گئیں. تو اس سلسلے میں جب وہ تلاش میں نکلے تو نخلا کے مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کا انہیں شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. تو یہ بنیادی طور پر شان نزول کے حوالے سے. باقی جہاں تک آپ نے ذکر فرمایا جنات کے حوالے سے، اور بجا آپ نے ارشاد فرمایا کہ صرف فلاسفہ ہی نہیں، بعض موجودہ زمانے کے متجددین، مرعوب شدہ ذہنیت، جو قرآنی حقائق کو منوان جس طرح وہ اترے ہیں اس طرح پیش کرنے کی بجائے لوگوں کی مرعوبیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز کو عقلی انداز میں ڈھال کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ان سے ثابت نہ ہو پائے تو اس کی ایسی تعویلات کرتے ہیں جو نہ قرآن کو منظور ہے نہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور ہے. جنات کے حوالے سے جہاں تک آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پوشیدہ چیز، اور عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے اس کا جو مادہ ہے وہ کئی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اور ہر جگہ پر پوشیدگی کا معنی پایا جاتا ہے. وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اسے جنین بولا جاتا ہے، چونکہ وہ لوگوں کی نظروں سے اجل ہوتا ہے. دل جو ہمارے سینے کے اندر ہے اس کو جنان کہا جاتا ہے، چونکہ یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. مجنہ بولا جاتا ہے ڈھال کو، جس کے پیچھے چھپ کر انسان دشمن کے وار سے اپنی پناہ لیتا ہے.
اور اسی طرح جنت جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی وہ باغ حسین ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے. تو پوشیدگی کا جو معنی ہے وہ جن کے مفہوم کے اندر پایا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ حواس خمسہ سے چھپے ہوئے ہیں اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے. جہاں تک ان کی فنی اور ٹیکنیکل وضاحت کی بات ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنات ایک ناری مخلوق ہیں جو ہر طرح کی اشکال بدلنے کے اوپر قادر ہیں. ان کے مقابلے میں جنات ہیں وہ بھی ایک نوری مخلوق ہیں, پاکیزہ مخلوق ہیں, اشکال بدلنے پر وہ بھی قادر ہیں, مگر اس طرح کے جو ناپاک وجود ہیں ان کے اندر وہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں. قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر جنات کی حقیقت کے حوالے سے جو مسکنسیپشن پائی جا رہی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر ان تصورات کو کلیئر کیا. ایک مقام پہ اللہ پاک واضح فرماتے ہیں کہ جن اور انسان دو الگ الگ مخلوقیں ہیں. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا وہ مروب ذہنیت کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جنات انسانوں ہی کے اندر جو دور دراز جنگلات میں پہاڑی علاقوں میں رہنے والے جو اجڑ گنوار لوگ ہیں تو شاید ان کو جنات کہہ دیا گیا ہے. قرآن پاک نے اس بات کو بالکل واضح کہا کہ یہ دو الگ الگ مخلوقات ہیں. سورہ الناس میں فرمایا من الجنۃ والناس, دونوں کا الگ نام لیا. سبحان اللہ. سورہ رحمان میں تو بار بار فبأي آلاء ربکما ربکما تکذبان, اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا معاشر الجن والانس, اے گروہ جن و انسان. اللہ پاک نے دونوں کو الگ الگ کر کے ذکر فرمایا. اور وما خلق سورہ ذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. ایک تو اللہ پاک نے اس بات کو واضح طور پہ لکیر کھینچ دی کہ یہ دو الگ الگ مخلوقات ہیں, دونوں کا الگ الگ دائرہ کار ہے. یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے اس کا جو اوریجن اور مادہ ہے وہ مٹی ہے. سبحان اللہ. اور جنات کی جو تخلیق ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ نار سموم ہے, آگ کا شعلہ ہے. یہ بات قرآن مجید نے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار, سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک نے دونوں کے اوریجن کا فرق بیان کیا. میں سیالوی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. آپ اسی بات کو مزید آگے جو بڑھانا چاہیں بڑھائیں. اور جنات جو ہیں ان کی حقیقت اور اصلیت ایک تو یہ, اور پھر کیا یہ لوگوں کو شر پہنچاتے ہیں, اور اگر یہ شر پہنچاتے ہیں یقیناً پہنچاتے ہیں تو پھر ان سے ہم کس طرح حصار اور حفاظت کا اہتمام کس طرح ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات کی حقیقت کے متعلق جیسے ذکر کیا گیا, ان کا جن کا معنی پوشیدہ ہونا اور مخفی جو مخلوقات ہیں ان کے اندر فرشتے بھی ہیں, جنات ہیں, ایسے ہی شیاطین بھی ہیں. جنات روپ بدل لیتے ہیں اور ان کے اندر خیر و شر بھی پائے جاتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, بد بھی ہیں, نیک بھی ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ان میں مومن بھی ہیں, کافر بھی ہیں. جو مومن ہیں وہ تو نقصان نہیں پہنچاتے, لیکن جو کافر ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور پھر نقصان پہنچانے کے اندر بعض اوقات کسی کو جان سے مار دینا, کسی پر ظلم و تشدد کرنا, ان کے مختلف مصائب جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اور ان کے اندر جو مومن ہیں, نیکوکار ہیں, وہ اصلاح کا کام بھی کرتے ہیں, اچھے امور کے اندر سر انجام دیتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بچاؤ کے بھی طریقے ہمیں بتائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور پھر اس کے اندر یوں ہے کہ انسان اگر آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے, صبح کرے تو شام تک حفاظت رہتی ہے, شام کو کرے تو صبح تک حفاظت رہتی ہے. یہ جنات سے بھی حفاظت ہے, جنات سے بھی انسانوں سے حفاظت ہے؟ انسانوں سے بھی, جنات سے بھی حفاظت ملتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے معوذتین یعنی سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, ان دونوں کی تلاوت کرنے سے بھی انسان ان کے شرور سے محفوظ رہتا ہے. بلکہ جو انسان جنات کے شر میں مبتلا ہو تو بزرگ فرماتے ہیں صبح فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں
اگر دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسرے میں قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہوتے وقت فرمایا کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی جائے تو ایسی صورت میں جنات گھر میں داخل ہونے سے محفوظ رہتے ہیں اور وہ تمہارے کھانے کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر اثر انداز نہیں ہوتے۔ ایسے ہی فرمایا گیا کہ جب بیت الخلاء میں انسان جاتا ہے تو عموماً چونکہ جنات جو بد ہیں ان کا مقام وہی ہوتا ہے اور وہاں پہ انسان کو وہ اپنے شر سے بچا نہیں سکتے، اس لیے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے فرمایا گیا کہ وہاں جاتے ہوئے پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب یہ پڑھتا ہے تو پھر وہ جنوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے، اب نماز کے دوران جو ہی نماز شروع کرتا ہے اسے وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اب وہ پھرتا ہے اپنی نماز کے دوران نماز رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی دماغی طور پر کل جہان کی سیر کر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے کاروبار کا سوچ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی یہ نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور نماز کے اندر وہ ان شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ جنات کے اندر خیر بھی ہیں شر بھی ہیں، خیر تو اچھی رہنمائی کرتے ہیں لیکن جو شر ہیں ان کے بچاؤ کے لیے ہمیں اپنی تدابیر کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ نیک و بد ساری صورتیں کے اندر آتے ہیں، مختلف اپنی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، اور جیسے آپ نے حقیقت کے متعلق کہا تو جنات کے اندر جس طرح انسانوں کے اندر توالد و تناسل چلتا ہے، نسل چلتی ہے، ایسے ہی ان کے اندر بھی نسل چلتی ہے، ان کا خاندان فیملی ہوتی ہے، ان کا خاندان پوری فیملی ہے۔ جیسے انسانوں کے اندر انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، ان سے نسل چلی ہے۔ ان کے باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بڑا الجان تھا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، کہ اللہ تعالیٰ نے جان کو ایسی آگ سے پیدا کیا جو بھڑک رہی ہے، شعلوں کی آگ سے پیدا کیا، تو یہ جان سے آگے ان کی مخلوق چلی ہے۔ اچھا، اس میں ابھی جب آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا تو آپ نے جیسا یہ ان کے طبقات بتا دیے ہیں کہ یہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، پھر ہم نے لوگوں سے سنا، بزرگوں سے کتابوں میں بھی پڑھا کہ یہ باقاعدہ پھر بعض بزرگوں کے حلقہ درس میں بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ان کی اپنی جو سلسلے میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ اس پر بھی میں رہنمائی لوں گا، اور پھر یہ سورہ جن کے جو مضامین ہیں جس میں رائے حق پر استقامت اور اس کی برکتیں، اس پر بھی آؤں گا۔ آپ سیالوی صاحب کی گفتگو سے قبل آپ کی جو گفتگو کا ایک تسلسل اور فلو تھا اس کو میں توڑنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ ایک پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے جس کے مطابق، تو میں چاہوں گا کہ وہیں سے جہاں آپ نے بات ختم کی تھی اور جن اور ان کے طبقات اور پھر ان کا دائرہ اثر اور یہ چیزیں جو ہیں آگے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کس طرح۔ شکریہ۔ بات آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے بھی آخری سوال پوچھا تھا کہ یہ جان انسان سے پہلے ہیں یا بعد والے ہیں۔ قرآن پاک نے بالکل واضح کیا کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، ہم نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا۔ ٹھیک۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے تو حضرت شیطان پہلے سے موجود ہے، اور اپنا استحقاق ثابت کر رہے ہیں کہ میں خلیفہ ہوں، تو یہ مخلوق پہلے سے موجود۔ دوسری بات یہ قرآن کہتا ہے کہ جن انسانوں کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے انسان کو نہیں دیکھ سکتے، ایک واضح فرق یہ ہے، اِنَّهُ هُوَ يَرَاكُمْ وَقَبِيلُهُ، وہ اور اس کا قبیلہ ہمیں دیکھتا ہے مگر ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، ایک امتیاز یہ ہے۔ ایک اور یہ بھی ہے، جیسا کہ آپ نے تعارف میں ذکر کیا تھا کہ جن عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں مگر ایک حد تک، قرآن کے نزول سے پہلے ان کی پرواز اس سے بھی اوپر ہوا کرتی تھی، مگر حفاظت قرآن کے دائرے کے تحت اللہ پاک نے ان کے اس سفر کو مزید محدود کر دیا، اور اب شہاب ثاقب ان پہ برستے ہیں اگر وہ اس طرف جانے کی کوشش۔ وہ جو جب مطلع صاف ہوتا تھا اور پھر رات کو کبھی باہر جی ہاں ایک شعلہ سا بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، سونے کا لوگوں کو موقع میسر آتا تھا، چھتوں پر چارپائیاں بچھتی تھیں، اور پھر رات کو دیکھتے تھے لوگ کہ آسمانوں پر ستارے یا تارے ٹوٹتے ہیں، تو یہ اس کو تعبیر کیا جاتا تھا کہ شیطان پر ٹوٹ رہے ہیں یا برس رہے ہیں، جی ہاں جنوں پر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ مخلوق تو انسان بھی ہیں، مخلوق جنات بھی ہیں، تو افضل ان میں سے کون ہے؟ ٹھیک، یہ بھی اللہ پاک نے واضح فرما دیا۔ خلافت ارضی آدم علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ پاک نے انسانوں کی افضلیت پر مہر لگا دی۔ واہ، سبحان اللہ۔
اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تخلیق کا ذکر ہوتا ہے والتین والزیتون وطور سینین، چار قسمیں کھا کے خدا فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین شکل پیدا کیا، سبحان اللہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کو ہم نے عزت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انسان جو ہے وہ ملائکہ کے حوالے سے بھی تفصیل ہے کہ ہمارے جو رسل اعظام ہیں، ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں، صلحاء ہیں، وہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، مگر جنات کے بارے میں تو کیٹیگریکلی یہ بات ہے کہ جو حضرت انسان ہے، جو مومن انسان۔ اچھا، آپ کی یہ گفتگو ابھی آپ نے ملائکہ کا ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو ہم کیا روحانی مخلوق کہیں گے؟ کہ ایک اس میں فرشتے ہیں، جی، پھر اس میں شیاطین ہیں، اور پھر جن ہیں۔ یہ ظاہر تینوں وہ مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور جن کا وجود اپنی جگہ ہے۔ اس میں جو فرشتے ہیں وہ یقیناً پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، طہارت ہی طہارت ہے، اس کے اندر تو کوئی شر نہیں، فساد نہیں ہے اس کے اندر۔ اور یہ جو جنات ہیں، ان کے اندر جیسا سیالوی صاحب نے کہا جو شر والے ہیں وہ شیاطین کے ساتھ ہیں، اور جو ان کے اندر ایمان والے ہیں تو وہ جنات کی دوسری کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، انسان اس کے علاوہ ہو جاتے ہیں، الگ سے مخلوق ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ جنات بھی ایک با اختیار مخلوق ہیں، وہ بھی مکلف ہیں، جو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو ہم نے اسی لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں میری۔ تو عبادت ظاہر ہے وہی کرے گا جس کو مکلف بنایا گیا ہو، جس کو سوچ فکر آزادی دی گئی ہو، حریت دی گئی ہو۔ ایک بات جو ہے وہ یہ ہے، جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ابلیس نے اور اس کی ذریت نے پہلے دن سے ببانگ دہل یہ اعلان کر دیا تھا کہ باری تعالیٰ میں آدم کو اور اولاد آدم کو ورغلاؤں گا، راہ حق سے ہٹاؤں گا، صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ بجگہ ارشاد فرمایا کہ لوگو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن جانو اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات قرآن مجید نے یہ بھی واضح فرمائی کہ جنات، یہ جو لوگوں کا عام عقیدہ ہے کہ جنات غیب کی باتیں بتاتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اللہ پاک نے اس کو رد کر دیا، فرمایا نہیں، علم غیب کا مالک اللہ۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب کی جو خبر اور اطلاع ہے وہ اپنے رسولوں کو اور اپنے انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے، نہ کہ کاہنوں کو، جادوگروں کو اور جنات کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک واقعہ جو قرآن نے کوٹ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ وہ جنات ان کے زیر کنٹرول میں تھے اور کام لیتے تھے، اور جب آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے آپ کو شیشے کے گلاس کے اندر ایک لکڑی کی ٹیک کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا تھا یا مسجد اقصیٰ تعمیر ہو رہی تھی؟ تعمیرات جاری تھی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری وفات کے بعد جن کام چھوڑ کے بھاگ جائیں، تو اس لیے آپ نے یہ تدبیر اختیار فرمائی کہ ایک لکڑی کی ٹیک لے کر کھڑے ہو گئے، اور وہ جنات وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ تو لکڑی کو جب گھون کے کیڑے نے کھایا، وہ سیدھا ہوئی، لکڑی ٹوٹی تو آپ کا جسم اثر زمین پہ آ گیا، تب انہیں پتہ چلا اوہو اگر ہم علم غیب جانتے ہوتے تو ہم اتنی مدت یہ ذلت گوارا نہ کرتے۔ آج ہم سورۃ جن کے اہم مضامین اور اس کے فضائل پر بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں یہ جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جس کے حوالے سے ایک تجسس ہے لوگوں میں بہت زیادہ، اور بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی کسی نہ کسی انداز میں ان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علمی اور عقلی دبستان ہیں وہاں بھی اس پر بہت باتیں ہوئیں، اور بالخصوص جب ارسطو کی فکر کا یا گریکس کا اور یونانی فلسفے کا مسلمانوں پر حملہ ہوا، اور اس حملے کے زیر اثر ابن سینا اور ابن رشد وغیرہ نے اسلامی اعتقادات کی جو گریکس اور یونانی فلسفے کے مطابق توجیہ کرنے کی کوشش کی اور وہاں ٹھوکر کھائی۔ اس کے بالمقابل ایک تو وہ علم الکلام تھا، اور پھر اس کے بالمقابل ایسے متکلمین جو ہیں وہ بھی معرض وجود میں آئے جنہوں نے اس فلسفے میں دینی افکار کو ڈھالنے کی بجائے یا اس آئینے میں دیکھنے کی بجائے جو ہمارے دینی اعتقادات تھے ان کی ایک پختہ بنیادوں پر تعبیر اور توجیہ کی۔ اس میں رازی بہت بڑا نام ہے، غزالی بہت بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے
جو ہمارے دینی اور مذہبی افکار تھے ان کو دنیا کے سامنے ڈیفینڈ کیا اور مضبوط پیرائے میں پیش کیا۔ اسی طرح کا دوسرا حملہ اس وقت بھی ہوا جب انگریز کا تسلط ہوا دنیا کے مختلف خطوں پر اور سب کانٹیننٹ میں بھی، اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ از خود سر سید ہیں، جنہوں نے اس فکر کے جلاؤ میں اور اس سے متاثر ہو کر جنات کا انکار کیا، پھر یہاں تک کہ فرشتوں کا بھی انکار کیا، اور پھر یہ فکر ہمارے ہاں خال خال نظر آتی رہی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن اور قرآنی افکار سے دوری اختیار کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی مختلف جو فکری پگڈنڈیاں ہیں اس میں الجھتے ہیں، بہت سی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ دراصل یہ جو انسان ہے، انسان کے اندر جو بعض شر کے مادے ہیں جب وہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو شر کے یہ مادے جو ہیں ان کا استحکام، اور ان کے اندر بعض لوگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آگ بگولا ہو گیا، تو ان ساری چیزوں کا مطلب اور مفہوم وہ کہیں شیاطین کی صورت میں نکالتے تھے اور کہیں جنات کی صورت میں نکالتے ہیں۔ اسی طرح وہ جنت اور دوزخ جو ہے اس کے مختلف پیرائے اور چیزیں جو ہیں وہ نکالتے ہیں۔ اس کے برعکس جو علماء اسلام ہیں انہوں نے قرآنی تعلیمات کو بہت مضبوط اور مؤثر پیرائے میں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اللہ کا فضل ہے کہ جو اسلامی سوسائٹی ہے وہ انہی اعتقادات پر مستحکم اور ان کا تیقن ہے جو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عطا کیے۔ جنات جو ہیں یہ انسانی شکل میں کس طرح آتے ہیں، اور آتے ہیں تو پھر نماز پڑھتے ہیں، کہیں حلقہ درس میں ہوتے ہیں، کہیں حلقہ بیعت میں آتے ہیں، اور پرانے بزرگوں کی جب باتیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے تو کہ جی ان کے مریدین میں ایسا تھا، کسی کے شاگردوں میں ایسا تھا اور وہ پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ، ایک تو یہ بات ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات جو علوم کے اعتبار سے آصف بن برخیہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی تھے اور باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ جو علوم کا منبع اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں باب مدینۃ العلم جن کو کہا کہ وہ رکاب کے ایک میں پاؤں رکھتے اور دوسری میں پاؤں ڈالنے سے قبل قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ سارا جو ایک معاملہ ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش آج ہم کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے، اور اس کے بعد دو اور سوال ہیں، ایک تو جنات کی خوراک والا بھی ہے، پہلے یہ دو باتیں آپ کر۔ ڈاکٹر صاحب جنات کا دائرہ کار کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، قرآن مجید نے واضح طور پہ فرمایا کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں مگر تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، یہ نص قرآنی ہے۔ واہ، ہمارا بالعموم دائرہ الگ الگ ہے، الگ الگ ہے۔ باقی بعض جنات اگر انسانوں میں سے صالحین کے پاس آتے ہیں ان سے فیوض لینے کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جس طرح ہم نے کہا کہ شکل بدلنے پر قادر ہیں، تو وہ کسی انسانی شکل میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ کچھ ایسا انہونا ہو جاتا ہے جس سے ان کا اصل ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، تو وہ زمانہ تھا کہ جب مسجد کے چراغوں کے لیے تیل منگایا جاتا تھا، تو وہ بار بار کہتے تھے بھی تیل لے کر آئیں بچے، تیل لے کر آئیں، تو ایک بچہ نہیں لے کر آتا تھا۔ انہوں نے جب اس کو ڈانٹا تو اگلے دن پورا کولو اٹھا کے وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ جو انہونی چیزیں ہیں اس سے ان کا وجود جو چھپا ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، بالعموم ہم ان کو کسی علامت سے نہیں پہچانتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی حضرت آصف برخیہ والی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ وہ امور ہیں جو اولیاء اللہ کی کرامتوں کے ذیل کے اندر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر میں یہ بھی واضح کروں گا کہ جنات کی طاقت اور انسانوں کی طاقت میں کیا فرق ہے۔ ایک جن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام سے کہ جی میں وہ تخت لے کر آتا ہوں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اور علم کتاب رکھنے والا انسان کہتا ہے کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رکاب سے پاؤں رکھتے ہوئے اور بیٹھنے کے درمیان پڑھ لینا، اسے کہتے ہیں ہم طی زمانی اور طی لسانی۔ یہ اولیاء اللہ کی تصوف کی اصطلاحات ہیں کہ ان کے لیے وقت سکیڑ دیا جاتا ہے، تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کا کرنا اور تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کلام کا ہو جانا، یہ ان کی شان کرامت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں یہ بھی اگر زیادہ عام فہم بات ہو جائے کہ جب ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل کہ میرا بندہ مسلسل ایک جگہ پھر فرائض اور پھر نوافل اس کی ادائیگی سے پھر وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ پھر وہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور پھر وہ اگر کسی بات پر قسم کھا لے اٹھا لے تو پھر میں اس کی بات کو
پورا کر دیتا ہوں تو یہ ہاتھ، اقبال نے کہا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفریں، کار کشاؤ کار ساز. سبحان اللہ. کہ جب انسان اس کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ساری قوتیں وہ اس جو خاکی وجود ہے اس کے اندر سرات کر جاتی ہیں. پھر جیسا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے کہا تھا، ان سے کسی نے پوچھا بابا جی کیا بات ہے، جو کہتے ہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ 40 سال اس مرد فقیر نے وہ کہا ہے اور کیا جو اس نے کہا، اور اب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو اس کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ ویسے ہی کر دیتا ہے. آپ ان باتوں پر کچھ اضافہ کرنا چاہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو جنات کی خوراک ہے یہ بھی پوچھا گیا ہے، اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ کیا یہ حکم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ہے یا تک یہ سوال ہے؟ جنات کی خوراک کے متعلق یہ ہے کہ انسان جو گوشت کھاتا ہے تو گوشت کھانے کے بعد ہڈی جو بچ جاتی ہے وہ جنوں کی خوراک بنتی ہے. ایسے ہی جو مینگنیاں اور گوبر ہے یہ جنوں کی خوراک بنتی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنات آئے تو انہوں نے خوراک کے بارے میں جب کہا، مطالبہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ اپنی ہڈیوں وغیرہ سے جو کھانا تم کھا لیتے ہو، کھانا کھانے کے بعد گوشت کے بعد ہڈیاں جو ہیں ان کے ساتھ استنجا وغیرہ نہ کرو، یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک بن جاتی ہے. تو ان کی خوراک یہ ہڈیاں وغیرہ، اور ان کے جو جانور ہیں ان کی خوراک یہ گوبر وغیرہ بنتا ہے. اور پھر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کے بارے میں جو سوال پوچھا گیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں، یہ ایک خاص منافقین کے متعلق جو واقعہ تھا اس کا تھا، لیکن اس پر علماء کرام نے لکھا کہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک بھی محدود نہیں اور اس خاص واقعے کے بارے میں بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضابطہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا جو بھی ہے رب کی بارگاہ میں استغفار کرے تو سرکار اس کی سفارش فرماتے ہیں، اور جب سرکار سفارش فرما دیتے ہیں تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب توبہ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی، یہ بالکل وہ پروگرام کے اختتامی لمحے ہیں، اور وہ کیونکہ آج کا موضوع اس کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اس کے بھی بہت سی باتیں. جنات کے شر سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے اور لوگ اس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ آپ ہمیں ضرور رہنمائی عطا فرمائیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو ان سے حفاظت میں رکھیں. بہت سے لوگ اس کے لیے حصار، دائرہ، یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جنات کا جو تصرف ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ان کا تصرف جو سب سے زیادہ ہے، جس کو قرآن کہتا ہے وسوسہ اندازی کرتے ہیں وہ، تو اس کے لیے ہمیں جیسا کہ ذکر ہوا لا حول ولا قوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. دوسرا ان کا جو تصرف ہوتا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے. میں ناظرین یہ بطور خاص یہ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی جن کو ہم سمجھ کے جب ہم ہمارے پاس میسر ہوتی ہیں تو ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک تو اس کا کثرت سے ورد اور ذکر اس کو زبان پہ رکھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ سے آغاز کرنا. بسم اللہ سے کام کا آغاز کریں. بسم اللہ جو ہے یہ ایک پردہ ہے اللہ اس جناتی کائنات اور ہمارے درمیان. واہ واہ واہ. جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو ہماری وہ چیز ان کی دست بس سے محفوظ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہمارے اور ان کے درمیان ایک حد قائم ہو جاتی ہے. جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کے جائے تو شیاطین وہی رک جاتے ہیں. جب بسم اللہ نہیں پڑھ کے جاتا وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں. اب یہ بہت معمولی کھانا کھانے بیٹھتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیاطین کہتے ہیں لو یہ گھر تو پہلے مل گیا تھا، خوراک کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا بھی اہتمام ہو گیا. اور اگر بسم اللہ پڑھ لے بلکہ درمیان میں بھی پڑھ لے، حضور ہنس پڑے فرمایا کھایا ہوا نگل رہا تھا وہ جو شیاطین تھے وہ سارا کچھ نگل گیا ان کا جب اس نے بسم اللہ کو پڑھ لیا. اچھا پروفیسر صاحب، اسی طرح رات کو سوتے وقت کچھ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس، معوذتین کا پڑھنا، آیت الکرسی کا پڑھنا اور اس کو اپنے اوپر ہاتھوں پر ایک دم کر کے اپنی پوری باڈی کو پھیر لینا، یہ حضور کی سنت ہے. حضور کی سنت. بچوں کو سرکار خود دم فرمایا کرتے تھے. جو سورۃ الجن ہے اس کے اندر ایک تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ایک تو اس پر میں چاہوں گا کہ کیونکہ بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے آپ، لیکن چونکہ موضوعات سارے جو ہیں ان پر کچھ نہ کچھ بات ہونی چاہیے، تو اس پر آپ ضرور ہمیں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. مشرکین مکہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہاں پہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو مسجد میں مسجد حرام کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے جہاں ان کی پوجا کرتے تھے.
تو رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ ہمارے کے ہاں لیے ایک یہ بھی تصور یا تاثر ہے کہ یہ شاید آج کے دور کے لیے کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ پھر یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ پھر اس کو بھی نہ پکارو، اس کو بھی نہ پکارو، اس کو بھی نہ پکارو. کیا یہ ایسا کوئی فلسفہ اور فکر ہے؟ یہاں تو پکارنے کے معنی میں نہیں ہے، عبادت کے معنی میں. جناب وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہیں. تو فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف رب کی عبادت کرو. اور چونکہ مشرکین مکہ اپنے ان بتوں کو پوجا کرتے تھے تو اس چیز سے منع کیا گیا. اور آج ہمارے لیے بھی حکم ہے، ضرور ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. رہ گیا مسئلہ اگر مسجد میں کوئی محفل کا اہتمام ہوتا ہے یا کوئی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ مسجد میں اللہ کے سوا کسی کے اور کو پکارنا نہیں ہے، یا رسول اللہ کا لفظ نہیں کہنا. اگر یا رسول اللہ نہیں کہنا تو پھر اور کیا کہنا؟ کہنا کیا ہے؟ ایک مسلمان کی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نہیں یا حضور کے ساتھ تعلق نہیں تو پھر کس کے ساتھ تعلق ہوگا؟ اور دین جو ہے وہ تو ظاہر ہے، دین ہے کیا؟ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑنا دین ہے، جہاں وہ بیٹھے وہاں بیٹھ جانا دین ہے، جہاں مسکرائے وہاں مسکرا دینا دین ہے. اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا حدیث. آج کے یہ سارے جو موضوعات کا پیکج ہے اس پر آپ اوورال کومنٹ کر دیں اور پھر ہمیں ایسی رہنمائی بھی عطا کر دیں جس پر ہمارے جو سننے والے ہیں وہ اپنی زندگی میں کوئی روشنی اور رہنمائی اس سے اخذ کر سکیں. اسی طرح کا پیغام میں بھی اختتام پر آپ سے بھی چاہوں گا جناب. ڈاکٹر صاحب، ایک تو جیسا کہ ہم نے مضامین کی شکل میں سب سے پہلے جس پر زیادہ وقت کا فوکس کیا ہے وہ جنات کے حوالے سے تھا، اور اس کے تصرفات کیا ہیں اور اس کا علاج معالجہ کہ ہم ڈیٹیل سے اس پر بات کر چکے. یہ آپ نے جو آج باتیں کی ہیں وہ بہت، میں از خود ایک طالب علم کے طور پر ان کو بہت ویلیویبل سمجھتا ہوں، اور اس لیے کہ یہ ان کا جو انسان ظاہر ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی کے اندر ایک کثافت ہوتی ہے. جو جنات ہیں یہ ان کو جو لطیف وجود اللہ نے عطا کیا جس کے سبب آج یہ میں سمجھا کہ وہ بہت اوپر پرواز بھی کر سکتے ہیں، اپنی مختلف شکلیں بھی بدل سکتے ہیں. اور ان کی جو وسوسہ اندازی کی طاقت ہے اس کی تو سرکار دو عالم نے خود، وہ جب حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے اعتکاف کے دنوں میں ملاقات کے لیے آئیں اور سرکار الوداع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپسی لمحات میں جب چند باتیں ہوئیں تو جب دو انصاری گزرے تو سرکار نے ان کو روک کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کے بارے میں بھی کوئی ایسا تصور کر سکتا ہے کہ آپ غیر عورت کھڑے ہوں؟ حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان کا مجری الدم، شیطان انسان میں ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کے اندر خون دوڑتا ہے. تو اس کے وسوسوں سے بچانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کلیئرٹی رکھے اور تہمت کی جگہوں سے بچے. سبحان اللہ. دوسری چیز مساجد میں بات ہو چکی، اور تیسرا اس کے اندر ایک اہم مضمون تھا علم غیب کے حوالے سے جناب. اور اس میں ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ علم غیب کا مالک اللہ ہے، وہی عالم الغیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کس و ناکس کو علم غیب پر مطلع نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے رسولوں کو جو اس کے پسندیدہ رسول ہیں انہیں یہ علم غیب عطا فرماتا ہے، اور آگے اولیاء اللہ کو سینہ نبوت سے یہ فیض ملتا ہے جو آگے چلتا چلا جاتا ہے. وظیفے کی طرف ہر قسم کی آفت سے حفاظت. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہنے کے لیے اس وظیفے کو ورد جاں بنانا نہایت مجرب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے، اور بالخصوص جنات اور شیاطین جن کا وجود اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ان کی جو ان کی بد فطرتی ہے، جو ان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جس کے سبب وہ دوسری مخلوقات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کے حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے، اسلام نے ہمیں جو طریقہ کار عطا کیا ہے اس سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے عدیل احمد.
میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، اور وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا ایک تیرا اشارہ ہو، اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو، اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار ہوں مولا، خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار
ہوں خطا کار